उनमें से एक कहने वाले था उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम रहे होंगे। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने रुक जाए आप, में यहाँ पे बहुत बड़ा वाक्य है एक। अब इस सबसे बड़ा वाक्य ये हुआ है, असहाबे कहफ का सबसे बड़ा वाक्य अल्लाह ताला ने इस आयत में सबसे बड़ा वाक्य बताया। सोचें ये क्या बड़ा वाक्य है, सबसे बड़ा वाक्य इस आयत में कंक्लूजन की तरफ आ रहा है वाक्य, इसलिए अल्लाह ताला ने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। आम नींद से उठने के बाद एक ग्रोह में इस तरह की बहस होती तो नहीं है। आपका एंगल बिल्कुल ठीक है। आम तो बहुत उसका पता है, उनको भी ऐसा लग रहा है शायद उनके साथ कुछ रूटीन से हटके हुआ है। ये है असली बात जो कि आम मुसलमान सोचते नहीं कि मैं सो के उठूंगा, आम 20 बंदे सो के उठे होंगे। तो पहला सवाल ये नहीं होगा कि आपको क्या लगता है कि समझ लें हमने बात कर भी ली हो, हाँ समझ लें हमने बात की है कि यार कितनी देर सोए हो, हाँ वो तो टाइम कितना हो गया है, ये नॉर्मल। आगे से अगला ग्रो ये नहीं कहता अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितना टाइम हो गया है। इसका मतलब है दे फेल्ट समथिंग कि ये कितनी देर सोए। इसका मतलब ये है कि गार के जो हालात थे, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द स्पेस, उससे जाहिर हो रहा था कि पता नहीं कितना अरसा गुजर गया है। मैं और हम यहाँ पे 309 साल के लिए बैठ जाएं तो हमसे हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो तो होगा, बताता हूं अभी। इस पूरे इलाके में भी तो चेंजेस आ जाएंगी ना, वो तो नजर आ रही है उनको। और उठ के उन्होंने कहा कितनी देर सोए हम, ये जो हालात हो गए हैं। और अगले ने कहा हम तो एक पैर ही होंगे, इससे ज्यादा ही सोए होंगे। तो दूसरे ग्रोह ने इसलिए कहा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कितनी देर सोए हैं, ये एक पैर के मामला नहीं लग रहे इधर, समझ रहे? अंदर सिर्फ अंदर के क्लाइमेट के थ्रू डिफरेंस आ जाता है। जो 309 साल का मिनिमम डिफरेंस आया। कोई भी चीज दुनिया में अपने कानून के, फिजिक्स के कानून जो अल्लाह ने कानून रखे वो अपने कानून नहीं, थोड़ी सी असहाबे कहफ पे कानून जो है ना वो टूट रहा है, बाकी के कानून तो वैसे ही लगे हुए हैं। तो इस वक्त इसलिए इस सवाल की एक सेंस यहां पे बहुत क्लियरली बनती है। अब सबसे बड़ा वाक्य क्यों कह रहा हूं मैं इसको, ये तो चलो उन्होंने फितरतन सवाल कर लिया, समझ लें वो मतलब नहीं है जो मैंने लिया। इतना बड़ा वाक्य मैंने इतना सबसे ज्यादा वेट इस आयत को दे रहा हूं क्योंकि इसमें वो निशानी है जो बाकी सारे के सारे उकदे खोल देती है। और वो क्या है बता देता हूं कि एक इंसान अपनी फिजिकल हस्ती को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ है, उस कानून को तोड़ना ही असली निशानी थी। वो कानून क्या है? हमारी बॉडी खुद बताती है कि फितरत का कानून मेरी बॉडी पे क्या लगा हुआ है। मेरी बॉडी, मेरा जिस्म सबसे पहले टाइम के ऊपर अपनी हालत खुद चेंज कर रहा है। मैं ये वाली किस्त अगले दिन तक भी ले जाऊं तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये लाइव सेशन है। साहिल साहब के हुलिया खुद बता रहा है कि वो एक दिन से बोली जा रहे हैं। मेरे बाल, मेरी ये हालत जो है खुद ही जाहिर होना शुरू हो जाएगी एक दिन में। चलो शायद ना पता हो, अगर मैं एक हफ्ता यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ तो सारी दुनिया को पता हो जाएगा कि साहिल मियाँ हफ्ता हो गया आपको, आपके जिस्म खुद बताना शुरू हो गया हफ्ते से एक जगह खड़े हुए। नाखून मेरे हफ्ता बढ़ जाएंगे, बाल मेरे हफ्ता बढ़ जाएंगे। सिर्फ 2 निशानियाँ लेके चलूँगा मैं आगे। अच्छा 50 और हैं, 50 और निशानी है जो जिस्म खुद बताता है। ठीक है, हफ्ते को 10 हफ्ते कर दें, जाहिर है फिर नजर आएगा। 10 हफ्ते को 100 हफ्ते कर लें, ठीक है, कितने हफ्ते गुजरे इनको 309 साल। तो एक साल में 52 हफ्ते, 309 साल, 309 साल। सोचें 300, फिर रिपीट कर रहा हूं, 300 साल तक ना मेरे बाल बढ़े हैं ना मेरे नाखून बढ़े हैं। वरना बड़े होते तो पहले ग्रोह ने क्या बोला है कि हम कुछ थोड़ा अरसा रहे हैं, घंटा 2 घंटे आधी रात सोए होंगे, ये बोला उसने। अगले ग्रोह ने ये नहीं कहा भाईजान तेरे तो बाल जमीन तक पहुंच चुके हैं, ये क्या तेरे खंजर निकले हुए नाखून, तेरी दाढ़ी है जो 7 फुट लंबी हो चुकी है,
بال سفید ہو گئے ہیں, تو لاغر ہو گئے تھے, تو ہڈیاں چٹک گئی ہیں. جسم کے سکن کو مسئلہ نہیں, کیونکہ تو کروٹیں لیتا رہا ہے, کوئی مسل پل نہیں ہوا, مگر تیری حالت بتا رہی ہے کہ تو 300 سال سویا ہے. خالی کروٹ لینا نہیں ہے اس کا مطلب کہ بیڈ سورز نہ پڑ جائیں نا. کروٹ سے کیا ہوتا ہے, سکن اروجن جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب لیا ابھی تک ہم نے 1400 سال سے, 1273 سال سے. ایکچولی بتاؤں گا پھر صحابہ کیا مطلب دیتا ہے, فکر نہیں کریں. سو یہ کروٹ کا مطلب یہ نہیں ہے, کروٹ کا مطلب کچھ اور ہے, سمجھ رہے. ورنہ 309 سال کا بندہ جو بغیر کسی حجام کے پاس 309 سال بیٹھے گا, بتائے گا کہ 309 سال کا ہے. 300 سال چھوڑیں, 30 سال کا بندہ بھی بتائے گا کہ 30 سال سے تیرے بال نہیں کٹے, 30 سال سے ناخن نہیں کاٹے. خالی کروٹ لینے سے آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات خود ہی پی گئے. ہم اس بارے میں بحث کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے اصلی میرا جو ہے نا اضطراب اندر سے کیوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کھول کے بتا رہے ہیں, ادھر پوری کائنات کے اصول ٹوٹ کے یہاں پہ, اور ہم بس آیتیں پڑھ لیں, 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے پیچھے. یہ ہم نے سورہ کاف کے ساتھ کیا ہے, یہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ ہر آیت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ 309 سال منیمم جسم کی کوئی بھی نو انڈیکیٹرز, فزیولوجی کا زیرو انڈیکیشن کے کچھ ہوا ہے, زیرو انڈیکیشن. یہ ہے اصلی واقعہ جس کی وجہ سے یہ بات ثبوت کے ساتھ اللہ بتا دیں یہاں پہ کہ یہ نشانی کو دیکھنا کیسے ہو, کیسے کہ بھئی وقت روکا گیا ان کے اوپر. دس از a stationary body made to preserve itself for 300 plus years as if it only slept for 4 hours, 6 hours, 8 hours. اگر یہ زیرو پہ ہوتا نا, زیرو پہ, تو پھر مسئلہ کچھ اور تھا. 0 سیکنڈ کا معاملہ ہوتا تو کچھ اور معاملہ تھا. یہ 0 سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے. جو فزکس پڑھتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ 0 سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے جس وقت سو اسی وقت اٹھا دیے گئے. نو, یہ اپنے طور پہ بھی ان کو پتا ہے کہ وقت گزرا ہے. سو اٹس اے ویری ڈفرنٹ پروپوزیشن آئی ایم میکنگ ہیئر. اب یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ اس بات کو اسی زمرے میں آگے لے کے چل رہا ہوں, تو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں کیوں اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ ان کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے آزادی دے دی ہوئی تھی. اس ٹائم سے آزادی کے لیے یہ پوری کی پوری مشین اللہ نے بتائی ہے. یہ مشین کی سٹرکچر بتایا ہے, جیومیٹری بتائی ہے, کیا ایسا معاملہ ہوگا, کس طریقے سے کرنا ہے. اور وہ مشین کا جو فیول ہے وہ کیا ہے, وہ کس تیل پہ چلتی ہے وہ مشین, وہ پیٹرول پہ نہیں چلتی. اس مشین کی انرجی جو ہے وہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف جس کو سمجھ آئے گی, سورہ کہف جس کو صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا, آپ حدیث کی جان کو آپ سمجھیں آپ, کہ جو شخص جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے پڑھے گا تو دجال سے نجات حاصل کرے گا. یہ ہے وہ چابی جس کے تھرو میں ابھی خالی آدھی صورت بھی نہیں کی, ابھی 25ویں آیت پہ سورہ اصحاب کہف ختم ہو جاتے ہیں. ابھی ہم صرف اصحاب کہف پہ ہیں. ابھی تو سورہ کہف نے وہ منازل طے کرنی ہے آپ کو, میں ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ, تو آپ کو پتہ چلے. آگے آیت جلدی سے اس اصحاب کہف کو جلدی سے کریں, میں کچھ مس نہ کر رہا ہوں. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو, وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے. 2 نشانیاں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں کیونکہ سورہ کہف کی تشریح کا موضوع نہیں ہے, یہ دجال اور اینڈ آف ٹائمز کا موضوع ہے. ورنہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے شہر کے لیے یہاں پہ لکھا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ نے مدینہ ہی لکھا ہے. ادھر یہاں پہ مدینہ کا لفظ ہوا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اپنے ایک ساتھی کو کہ جب تو کھانا لائے تو کیا ضروری چیز کیا ہے اس میں,
اور آگے سے دوسری بھی ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ کیا کرے، وہ بہت ضروری ہے. بہرحال وہ مقصد نہیں ہے اس وقت. جی پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے. یہ دجال کے وقت بس یہ رکھیے گا، ہوشیاری سے کام کیجیے گا. اگر آپ دجال کے ٹائم پہ پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کو قرآن پاک کی اور سورہ کہف کی سمجھ آ رہی ہے تو اس وقت ٹارزن بننے کی کوشش نہ کرنا. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا کوئی نہیں مار سکتا اس کو. آپ جتنی مرضی بہادری دکھائیں گے، آپ اسلام کی اس شک کو توڑنے کی کوشش کریں گے. یہ بہادری دکھانے والی مشین نہیں ہے دجال. یہ بچ کے نکل کیا کرنے کے ہے، اور کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو، کرے، ہوشیاری اور سے کسی کو کام کرنا. تمہاری اس خبر وقت نہ ہو. کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ آپ کدھر ہو، کس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ اگر ان دوسری شہر بات کے لوگوں یہ کہ دجال کے ٹائم پہ، اینڈ آف ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا آپ کو غاروں میں اگر اس طرح کا ٹیکنالوجی کر ملی تو یہ بھی ایک نشانی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس وقت مومنین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے پلیں گے، اس میں اعظم میں ایک طرح سے پلیں گے. تو یہ بس اس سے طیب کیا رزق ہونا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کسی اور دن کی. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی. اپنے نبی کو سمجھیں، اپنے نبی کو سمجھیں. آخری بچے تک کو قیامت کے پیدا ہونے والے کو بچا گیا میرا نبی، اللہم صلی علی محمد. ہم بس یہ تعویذ گنڈے سے نکلیں گے تو تب پر چلے گا کہ کس طریقے سے میرا نبی پوری امت پوری انسانوں کو بچا رہا ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے. مگر نہیں، ہم نے نہیں پکڑنا. ہم نے وہ پائدان کے اوپر سوچنا ہی نہیں ہے جس کے اوپر مسلمان کو کہا ہے کہ یہاں سے سوچ قرآن کیا چیز ہے، تجھے کیا دے دیا ہے. ایک نااہل کو ہم نے ٹرین نہیں کیا ہوتا اور قرآن پکڑا تو وہ قرآن کو بھی اپنے لیول پہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے نبی کے احسان کو سمجھیں. کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے. اور یہی ہونا ہے دجال کا فرسٹ جو بلیک میل ہے وہ یہ ہے کہ یا تو میری طرف ود اس اور اگینسٹ اس. تو آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے دجال کے ٹائم پہ. یہ بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے. وہ جارج بش ٹائپ کا کوئی فلسفہ رکھتا ہے، ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. ٹھیک ہے، پتھر مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. یہاں دین میں واپس لے جائیں. اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی. یہ ہے وہ آیت جس پہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہم نے جان کے اپنی ڈیزائن میں رکھا تھا کہ ان کی خبر لوگوں تک پہنچا. اصحاب کہف کا یہ واقعہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور قیامت کی بات بعد میں، اور وعدہ سچا کے بعد نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا وعدہ سچا ہے کچھ اور بات ہے اور قیامت والی بات کچھ اور ہے. تفسیر میں آپ کو اکٹھی کر کے مل رہی ہیں. تفسیر میں بھی الگ رکھیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پہ کہہ رہے ہیں. ہم نے اصحاب کہف کو ایکسپوز کر دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ کیا وعدہ ہے جو اصحاب کہف کو اس کو ایکسپوز کر کے مل رہا ہے؟ سوچیں ذرا کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے. اللہ کا کون سا وعدہ ہے جس کے اصحاب کہف کے ایکسپوجر سے سچا ہو جاتا ہے؟ سلا کے دوبارہ اٹھانا ہے. ایسا کون سا سلا کے دوبارہ اٹھانا؟ یہ تو ہم روز سو کے اٹھتے ہیں. وہ قیامت کا قیامت بعد میں نا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ یہاں پہ نقطہ الگ کریں. ساعہ کا لفظ بعد میں آیا ہوا ہے، حق کا لفظ پہلے آیا ہوا ہے. پڑھیں آیت دوبارہ سے. جی اسی طرح نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی. جی نہیں، ہاں عربی میں بھی دیکھیں نا. عربی میں یہ لفظ ساعہ کہتے ہیں نا. ساعۃ لا ریب فیہا، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ آیا. ہاں حق کا لفظ ہے نا. جی کہ بھائی کہ کیا وعدہ ہے. یہ ہے اصلی سوال کہ میں نے اصحاب کہف کو 300 سال کے لیے پرزرو کیا، کچھ نہیں ہونے دیا. 309 سال کے بعد میں نے واپس ان کو ایکسپوز کر کے دکھایا کہ بھائی دیکھ لو یہ وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ سچا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کی بنا پہ سارا واقعہ ہو رہا ہے اور اس سوال کے جواب ہم نے نہیں ڈھونڈنے. کہ دیکھ لو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور نیز یہ کہ قیامت بھی آ کے ہی رہے گی. آگے چلیں. اس کا کیا جواب ہے؟ جی آگے چلیں. ابھی آتے ہیں جواب، فکر کیوں کر رہے ہیں. ہم نے خالی ابھی تو بتاتی ہے سورہ کہف. سورہ کہف کیا
صورت ہے نبی اسلام نے زینب سے ارشاد فرمایا کہ زینب 3 صورتیں ہیں، عظیم ترین صورتوں کی کلسٹر بنائے ہیں کہ یہ 3 صورتیں، ہائرارکی بتائیے نبی اسلام نے کہ ان کو اکٹھا کرنا آپ نے. کون سی یا رسول اللہ؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم. یہ 3 کا کلسٹر ہے، یہ عظیم صورتوں کا کلسٹر ہے. سورہ بنی اسرائیل پہلا سوال یہودیوں کا، یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. سورہ کہف حضرت موسیٰ کا قصہ، صحابہ کہف کا قصہ، حضرت خضر کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ. اور سورہ مریم کی آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہودی، سورہ بنی اسرائیل یہودی، سورہ مریم عیسائی. عیسائی. غور سے سمجھیں یہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلسٹر بنایا ہے. یہودی، عیسائی اور بیچ میں مسلمان. کہ مسلمان کی سائیکالوجی کیسے سیٹ کرنی ہے کہ یہ تینوں کو اکٹھا رکھو، تمہیں پتہ چلے بنی اسرائیل سے نصارہ کہ بیچ میں تم نے کہاں پہ حق ٹھہرایا ہم نے، کہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور یہودی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. حق بیچ میں ہے. یہ ہے سورہ کہف کا کہ سینٹرل پوزیشن قرآن پاک میں. ایسے نہیں سورہ کہف کو ان دونوں صورتوں کے بیچ میں رکھ کے اللہ کے نبی اسلام نے یہ ٹرائیڈ بنا دی. یہ ٹرائیڈ ہے اور یہ ہے وہ جو ان دونوں قوموں کا یلغار ہونی ہے ہمارے اوپر دجال کے ٹائم پہ. اور یہ وہی 2 قومیں جن کے اوپر کوئی اور دہریے سے، کسی کمیونسٹ سے، کسی چائنیز سے میں مسئلہ نہیں ہوگا. ان 2 قوموں نے ہمیں کچا کھا رہے ہونے اس وقت. یہ حضرت مریم کے نام پہ کھائیں گے اور یہ دجال کے نام پہ، مسیح کے نام پہ کھائیں گے. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اصحاب کہف کی حالت ہو جانی ہے ہماری. کیونکہ مسلمانوں کے اپنے گھر کے بچے یا تو نصارہ کی طرف بھاگیں گے یا یہود کی طرف بھاگیں گے. آتا ہوں میں اس ٹرائیڈ کے اوپر، آگے چلیں. اس میں کوئی شک نہیں. پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں نے ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. آخرکار جن لوگوں کا ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، زور چلا جی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے. اب یہ بات بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے ٹون سیٹ کیا یہاں پہ کہ اتنا بڑا واقعہ تھا ان کے لیے یہ، کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوا. ان سب کو سب پتہ چل گیا تھا. اور ایک قوم ان میں سے ایک گروہ بے یقینی میں، اسکیپٹسزم میں پھنس گیا، اور دوسری نے کہا نہیں اب اس پہ کیا ہے یار شک شبہ، یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے واقعہ. یہ غور سے سمجھیں اس میں سوچنے والی بات کیا ہے کہ ان سب میں سے جو بھی یہ گروہ جھگڑ رہے ہیں اور جس نے بھی غلبہ پایا اور مسجد بنوا دی، ان سب نے اصحاب کہف کو نہیں دیکھا ہوا تھا. کیونکہ ان سب میں سے کسی کی عمر 309 سال نہیں. سوچنے والی بات ہے نا. جتنے بھی لوگ اس وقت لڑائی کر رہے ہیں اصحاب کہف پہ، قرآن پاک میں جب بتایا یہ وقت جب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی 309 سال کا نہیں ہے. تو ان کو کیسے پتا کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ کوئی کہانی یا واقعہ گردش کر رہا ہوگا، کچھ لوگ بھاگے تھے، کچھ جوان. یہ ایک سمجھ آ رہا ہے. اور 309 سال تک وہ واقعہ سب کو یاد تھا. نہیں، وہ یعنی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب یہ سامنے آئے تو ان کے لیے یہ ایک اچنبے کی بات ہوگی کہ یہ تو وہی نوجوان تھے جو بھاگے ہیں. یا اس کا مطلب ہے وہ بڑا گروہ تھا جو کہ بھاگا تھا. ہو سکتا ہے 3 بندے بھاگ گئے تھے، اس سے تو واقعہ تو نہیں بنتا نا. وہ نوجوان تھے. پھر یہ نہیں، اصل میں نا یہ ایک مطلب یہ رہ سکتا ہے. جو سکے ہیں نا، سکے اللہ نے بتائے ہیں چاندی کے، وہ سکے پرانے تھے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ وہ سکے کس ٹائم کے ہیں، جس سے انہوں نے پہچانا ہے کہ یہ کیسے تمہارے پاس آئے. اور تم تو کسی مطلب ایسے حالت میں نہیں ہو کہ یہ تم کو کہ ہاں جی میرا کام ہی ہے پرانے سکے اکٹھے کرتا ہوں. تو یہ یہاں سے ہمارے پاس کافی سارا لٹریچر ہے جو یہودیوں کے پاس بھی ہے بائی دا وے، کہ ان کو پہچانا کیسے گیا. اور یہ بات اتنی ضروری تھی کہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ واقعی ڈیٹرمنڈ 309 سال پرانے ہیں، ورنہ جھگڑا ہونا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا شرح صدر کرایا ہے، ان کا یقین کروایا ہے، ان کے دلوں میں یقین بٹھایا اللہ نے کہ یہ دیکھ لو 300 سال بعد یہ پورا گروہ آیا اور اسی حالت میں آیا جس حالت میں تمہیں ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے کہ یہ کس حالت میں گئے تھے. اور پھر تب کہیں جا کے
جلغار ہو گئی ہے ایک گروپ کی دوسرے پہ کہ بھائی یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، جتنا مرضی تم شک کرو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ سچا ہے. اور تب کہیں جا کے چلتے چلتے یہ واقعہ یہودیوں تک پہنچا اور وہ واقعہ لے کے پھر نبی اسلام تک آئے. اتنی ڈیٹیلنگ آئی ہوئی ہے اس واقعے کی، اتنی ڈیٹیلنگ کہ انہوں نے کوالیفیکیشن کوشچن بنا دیا ہے اپنے مسیح کا کہ اتنا بڑا واقعہ ہے. یہ نہیں کہ کچھ بندے اپنے ایک ٹائرنٹ قسم کے کنگ سے بھاگ کے غار میں چھپ کے تھے. یہ واقعہ نہیں تھا یہودیوں کے پاس، یہ تو ہر دور میں ہر بادشاہ کے ساتھ ہوا ہے واقعہ. یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا، کیا ان کے ساتھ معاملہ اور معجزہ کیا ہو گیا، اس معجزے کو کس تفصیل سے بتا سکتے ہو تم، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہیں ان معجزوں کو حرکت میں لانا آتا بھی ہے کہ نہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیا بتائیں گے، ہم بتائیں گے کتنے تھے وہ، ہم بتائیں گے کہ غار کے اندر اور غار کے باہر کیا ہو رہا تھا، ہم بتائیں گے اس وقت غار کے باہر سورج کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ہم بتائیں گے کہ کیوں ہو رہا تھا. اور نبی اسلام نے ہمیں بتایا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. کہ تمہیں اس کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیتا ہوں، نہ فرق، ٹینشن لو، میرا کام ہے تمہیں دجال سے بچا دینا، اور وہ یہ لو تمہارا گفٹ دے دیا. ٹھیک ہے. سو یہ تو تھا اصحاب کہف کا ایسا معاملہ. اس کے اوپر میں بس ذرا سی سمری آپ کو دے دوں اپنے 2 منٹ میں کہ اینڈ آف ٹائمز اور دجال کا واقعہ کے وقت آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ اس تعلق کو اپنے تفصیل سے اپنے دل و دماغ کے اندر پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں کرتے، تب تک تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اصحاب سورہ کہف کا دجال کے ٹائم کے اوپر بچاؤ کیسے ہے. تعلق تو ظاہر کرنا ضروری ہو گیا، بچنا کیسے ہے. اب وہ کدھر جا کے بچنا ہے، کدھر جا کے بچنا ہے. اب آپ کو حدیث سناتا ہوں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کہف کی بات کی. اصحاب کہف میں کہف کیا ہے؟ غار ہے وہ. جی. ٹھیک ہے. اور اصحاب وہ لوگ ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت پہاڑوں کا رخ کرو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو تمہیں دجال نہیں پہنچے گا، تم نہیں بچ سکتے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ لوگ پہاڑوں کا رخ کریں گے. پہاڑوں کا رخ کریں گے تو پہلی شک ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ پہاڑوں کا رخ کریں گے. دوسرا، سورہ کہف بچائے گی تمہیں. پہاڑ میں بھی جانا ہے اور سورہ کہف بھی ساتھ لے کے جانی. ان دو کے کامبو سے تیسری کامبو انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ نے بار بار وہ کلمے بتائے ہیں جو اصحاب کہف پڑھی جا رہے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ پڑھ کیا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا رہے تھے ہر اس چیز کو کہ تیری طرف سے خاص غیبی مدد چاہیے. کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہتے نہیں، یہ صرف اللہ کو بہتر پتہ ہے. ہر چیز پہ وہ اللہ تعالیٰ کو لوٹا رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنا بیہیویئر کیا ہے، جو ان کا عقیدہ، جو ان کا ایمان تھا، جس طریقے سے ان کا طریقہ کار تھا اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کا، وہ بیر منیمم ہے. تب کہیں جا کے پہاڑ بھی کسی کام آنے ہیں آپ کے، تب کہیں جا کے غاریں بھی کسی کام آنی ہیں. ورنہ غاروں میں چھپ جا کے بیٹھیں گے تو کروٹیں نہیں بدلیں گے آپ، پھر آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں گے. اس لیول پہ چلے جائیں گے آپ. پھر نہیں کہ اٹھ کے کہے گا کہ کتنی دیر سوئے تھے، بلکہ سوچیں گے کہ نیند ہی اڑ گئی، آپ تو سوئیں گے کدھر. یہ ڈر سکینہ میں تب بدلے گا. یہ ہے وہ سکینہ جس کے اوپر آپ کو سمجھ آئے گی. جو دجال کے ٹائم پہ ڈر ہوگا اس میں جو سکینہ ہے وہ کیا ہے. جب میں نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب وہ بدلی اڑ کے نیچے آئی تھی نا، تو نبی اسلام سے صحابہ نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو نبی اسلام نے کہا وہ سکینہ ہے. جو سورہ کہف پڑھے گا تو سکینہ نازل ہوگی. یہ سکینہ نازل ہوئی اصحاب کہف پہ. یہ بتا رہے ہیں ہم کہ آسمان سے واقعات زمین کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسی چیز آ گئی تھی اس غار کے اوپر کہ جو کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی فرام وٹ ایور ہیز ٹو ہیپن. جس طریقے سے بھی لائٹ کے ساتھ جو بھی معاملہ، ساؤنڈ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہونا ہے، ان کو جو سکینہ ملا 300 سال تک ان کو پتہ ہی چلا کیا ہوا. اتنے آرام سے وہ سوئے کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ 300 سال کے بعد ان کو لگا 8 گھنٹے میں سوئے. یہ غور سے سمجھیں کس طریقے سے ان کڑیوں کو ملانا ہے. اور یہ واللہ عالم، یہ تو میری ایک کنڈیشنل قسم کی ایک ایرے میں نے ڈالا ہے. پتہ نہیں اور کتنی کنڈیشن اس کے اوپر پوری اترتی ہیں. وہ تو جب واقعہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا. دجال کے ٹائم پہ جو سورہ کہف جس طریقے سے بچا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، جو اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد آنی ہے، وہ بتائیں گے. میں تو خالی ایک ون آف دا مینی کنڈیشنز پوری کرنے کے بعد یہ کہ بیر منیمم یہ تو نظر آ رہا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ تو کہانی کسی اور ہی لیول پہ ہونی ہے جن لوگوں کے ساتھ ہونی ہے. وہ ہی بتائیں گے سکینہ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اور پہنچتا کیسے ہے.
ہم نے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے جو واقعہ ہے ان دونوں کو تو دیکھ لیا ہے. تو اس میں ایک بہت تفصیل سے ایک اور واقعہ بھی آ رہا ہے، وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے. جی ہاں. تو اس کا دجال یا اینڈ آف ٹائم سے کیا لنک بن رہا ہے؟ سب سے پہلا لنک تو دجال کا لنک یہودیوں کے ساتھ ہے. یہودیوں کا سوال ذوالقرنین کا نبی علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی قسم کا کسی لوگوں کو شک ہوتا ہے اس حدیث کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اپنا جو بیانیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرما دیا ادھر کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کا. ٹھیک ہے، وہ یہ کون لوگ ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے اس حدیث کے تھرو، یہ وہ یہودی ہیں. تو یہ ذوالقرنین کا کیوں پوچھ رہے ہیں، اصحاب کہف کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب لنک تو یہی ہے کہ کیونکہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ تم ہمارا مسیح تو نہیں ہے. یہ وہی سوال ہے نا. تو ذوالقرنین نے کیا پوچھا؟ انہوں نے ذوالقرنین کا جو کچھ بھی پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں سے کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان سے کہو کہ میں ان میں سے کچھ اس کا ذکر کرتا ہوں. میں جو تم پوچھ رہے ہو پوری کی پوری تفصیل نہیں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں بس اتنا سا حصہ بتاؤں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں پتہ ہے ذوالقرنین نے کیا کیا. اب چونکہ سورہ کہف میں ہمارے لیے استعمال کرنا تھا یہ سارا معاملہ، ٹھیک ہے، سورہ کہف یہودیوں کے لیے تو نہیں مسلمانوں کے لیے آئی ہے نا، تو ہمیں جو کام کی چیزیں ملی ہیں نا اس میں سے وہ چابیاں ہم نے اٹھانی ہیں اس میں، اور وہ ہے ذوالقرنین کا پورا لنک. مطلب اس سے زیادہ ڈائریکٹ لنک تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سوال دجال کے پیروکاروں نے سوال پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمارے مسیحا ہو کہ نہیں، اور ہمارے مسیحا نے یہ جواب دیا. ان کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بتائیں ان کو کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں تو میں ان میں سے اس تمہارے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ واقعہ اس پورے کے پورے واقعے میں سے کچھ بتاتا ہوں تمہیں. اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. علیکم منہ ذکر. ٹھیک ہے جی. واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. رک جائیں یہاں پہ آ کے، بس سب مسلم امہ رک جائے. یہ ترجمہ دوبارہ پڑھیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. اس اردو میں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے ہر کام؟ اب میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہر کام کے وسائل بخشے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیسے بہت تھے ان کے پاس؟ ہر کام کے وسائل بخشے تھے، محاورہ سمجھ تو نہیں آ رہا، جیسے کل پاور، مطلق پاور دے دی گئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی ایک انسان کو آپ کل پاور ہے اس وقت دنیا میں؟ سمجھ لیں دے دیتے ہیں کسی کو تو وہ کیا کر لے گا؟ یہ ہے اصلی جو ردمہ، جو بیریئر ہے نا یہاں پہ ہے امہ کا سورہ کہف کے ساتھ. میں نے کسی وجہ سے یہاں پہ ردمہ کا لفظ استعمال کیا، سورہ کہف کا ہی لفظ ہے. وہ بیریئر ہے جو کہ ہم کراس نہیں کر سک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں عربی میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ان مکننا لہو فی الارض، کہ ہم نے دنیا میں اس کو قائم کر دیا. ہی از اسٹیبلشڈ اوور دا لینڈ، ہی از دی اونر آف دا لینڈ، ہی از دا کنگ آف دا لینڈ. ذوالقرنین کے تابع ہے ساری دنیا. یہاں پہ آیت کا یہ والا حصہ پورا مکمل ہو چکا ہے. اب جو کچھ ارض میں ہے وہ اب قائم کر دیا گیا ذوالقرنین کے لیے. ٹھیک ہے، آگے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. اب ارض کی بات نہیں ہو رہی، آگے اللہ تعالیٰ آیت میں کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور یہ تو دے دیا دنیا میں جو کچھ تھا وہ تو دے دیا، اور ہم نے اس کو کیا دیا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ہم نے اس کو سبب عطا کیا. ٹھیک ہے، اب سبب کیا ہے؟ وسائل. سمجھ لیں آپ نے جو جن بھی شیخ کا ترجمہ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، مجھے مودودی صاحب کا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے. تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ جو عربی کا لفظ ہے نا کہ من کل شیء سببا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا آپ نے کیا پڑھا؟ وسائل. نہیں وہ جملہ پورا کیا ہے؟ اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا اور کیے ہر تھے. کام کے وسائل عطا کیے. من کل شیء سببا، ہر کام کے وسائل عطا کیے. تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں من کل شیء سببا کا مطلب ہے ہر کام کے وسائل عطا کیے. اردو میں اس جملے کا مطلب ہم سب کو آتا ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی اگلی آیت کیا ہے؟
और एक रास्ते के पीछे चल पड़े। जी, और एक रास्ते के पीछे चल पड़े। आप गौर से समझें, अरबी में मिन कुल्ल शैइन सबबा, हर काम के वसाइल अता कर दिए। और जब अल्लाह ताला अगली आयत में कह रहे हैं फ़अतबअ सबबा, तो क्या होता है कि उसमें सब कह रहे हैं और वो एक रास्ते के और पीछे एक चल रास्ते के पड़े। पीछे, ऊपर वसाइल सबबा वसाइल वसाइल और नीचे एक रास्ता हो गया। ये तो मामला हमें सुलझाना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं मिन कुल्ल शैइन सबबा, हर चीज के रास्ते दे दिए, तब कहीं जाके अगली आयत फ़अतबअ सबबा के ऊपर रास्ता पूरा होगा। क्योंकि ये आयत तीसरी दफा सबबा अल्लाह ताला फिर आए, सुम्मा अतबअ सबबा अल्लाह ताला फिर बताएंगे, क्योंकि वो एक रास्ते पे नहीं गया, वो अभी जहाँ पे गया इस रास्ते से होता हुआ जिस जगह पहुंचेगा अल्लाह ताला ने बताया है, और फिर वो एक और रास्ते पे उल्टी तरफ चलेगा, उस रास्ते के बिल्कुल उल्टी तरफ, वो अल्लाह ताला फिर बताएंगे। अभी इरशाद फरमाएंगे सुम्मा अतबअ सबबा। अब वसाइल कहाँ से आ गया सबबा, ये है एक मसला जो कि मैं कब से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मुसलमान स्कॉलरशिप का, कि ये वाला लफ्ज़ क्यों यहाँ पे वसाइल के माने में ले लिया जा रहा है। अरब के किसी स्कॉलर ने नहीं लिया हुआ, ये बरसग़ीर के तमाम स्कॉलर यहाँ पे आके सबबा को वसाइल अता कर देते हैं, हालांकि नीचे खुद कुरान बता रहा है कि रास्ते हैं। वसाइल पे तो नहीं चल पड़ा ना, वो वसाइल पे तो नहीं चलते हम। तो यहाँ पे क्यों हमने ये मुहावरा इस्तेमाल करने की कोशिश, क्योंकि वो वाली सेंस हमारे पास अभी नहीं आई, जो मैं कब से आपको इल्तजाई अलकाब में अपने अल्फाज को चुनाव में किसी भी लेवल पे मुतकब्बराना नहीं कर रहा हूँ, ना कतईयत के किसी भी किस्म का एलिमेंट मैंने इस्तेमाल किया। आंसर सिर्फ़ और सिर्फ इल्तजाई है कि खुदारा नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को, खुदारा उन यहूदियों के उन सवालों को समझें कि यहूदी किस तरीके से, किस अपने मसीहा की शनाख्त करते हुए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सवाल करें, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका जवाब दे रहे हैं यसअलूना का, कि आपसे पूछते हैं ना ज़ुल्करनैन का अन ज़िलकरनैन। ये लें जवाब आपको बताते हैं हम, कि भाई इतना बताएंगे कि मुसलमानों के लिए काफ़ी हो कि हमने इसको मक्कन्ना हो फिलहाल, इसको ज़मीन के ऊपर हमने कायम कर दिया, हमने उसको ताकत दे दी है पूरी, तमाम कर फिलहाल जो कुछ ज़मीन के ऊपर है सब पे इस्टेब्लिश कर दिया। वातैना मिन कुल्लि शैइन सबबा, कि अब इसको वो रास्ते, हर चीज़ की तरफ जाने के रास्ते दे दिए। और फिर क्या हुआ, फ़अतबअ सबबा, वो एक रास्ते पे चल पड़ा। ये आसान तरीन वो हैं, मतलब बता रहा हूँ, अल्लाह ताला साफ साफ बता रहे हैं, हम साफ साफ मतलब निकाल रहे हैं। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, ना ये टॉपिक है, ना ही सूरह कहफ की तफसीर और तशरीह करना मेरा मकसद है। यहाँ पे इस वक्त हम एंड ऑफ टाइम्स के मौके के ऊपर बता रहे हैं कि ये इतनी बड़ी चाबी है जो सबसे बड़ा ताला खोलती है, और हमने यहाँ पे वो चाबी खुद तोड़ दी हुई। ये हमें समझना पड़ेगा क्या हुआ अगर वो रास्ते पे चला। यहाँ पे तो अब सारे की सारी उम्मत मुत्तफिक है। अब चूंकि ये वो रास्ता है जो कि चलाया है ज़मीन के ऊपर ही, क्योंकि ऊपर फिलअर्द है, बीच वाला हिस्सा गड़मड़ हो गया हुआ है, तो अब नीचे फ़अतबअ सबबा पे ज़मीन के ऊपर रास्ते निकालने पड़ जाएंगे। दज्जाल तो ज़मीन के रास्तों से नहीं आ रहा, ना ईसा इब्न मरियम ज़मीन के रास्तों से आ रहे हैं, ना याजूज माजूज ज़मीन के रास्तों से आएंगे। अगर ईसा इब्न मरियम भी ज़मीन के रास्तों से आएंगे, दज्जाल भी ज़मीन के रास्तों से आएगा, तो फिर याजूज माजूज भी ज़मीन के रास्तों से आने चाहिए। चलो ठीक है, फिर तो ज़ुल्करनैन भी ज़मीन के रास्तों से जाना चाहिए। मगर अल्लाह ताला ने ये तखसीस अलग तरीके से बताया कि इन्ना मक्कन्नाहु फिल अर्द, के इसको हमने ज़मीन के ऊपर जो है ना वो इस्टेब्लिश किया, और फिर इसको क्या अता किया, वो रास्ते अता किए जो कहीं और जाते हैं, उनमें से एक रास्ते पे गया है। तो ये अभी ज़मीनी ट्रैवल नहीं बनता इधर से, वो उस रास्ते पे क्या हुआ है अभी पता चल जाएगा वो ज़मीनी रास्ता है कि नहीं। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुंचे जी, तो उन्हें तो दिखाई ज़मीन पे कौन से ऐसा इलाका है जहाँ पे सूरज डूब जाता है? कोई भी नहीं, समंदर से देख के कहा जा सकता है कि वो डूब रहा है समंदर। जी हाँ, आप शायराना तरीके से ना बात करें। अल्लाह ताला शायरी तो नहीं कर रहे ना इधर के, ज़मीन पे आके बता रहे हैं, अल्लाह बता रहे हैं कि सूरज किधर डूबता है। ठीक है, ज़ुल्करनैन नहीं बता रहा, ये अल्लाह बता रहे हैं। अगर ये ज़ुल्करनैन कहता अपनी फौज से कि हम इस जगह पे पहुंच गए, देखो सूरज डूब रहा है ना, तो फिर तो मैं कहता हाँ चलो मतलब लिया जा सकता है, तब भी ना मैं लेता, मगर लिया जा सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल बता रहे हैं कि सूरज किधर ख़त्म होता है, तो अल्लाह को पता है कि ज़मीन के किसी हिस्से में सूरज नहीं आगे डूब जाता, सूरज दूर है, ज़मीन उसी के चक्कर लगा रही है। आज तक गैर मुस्लिम छलांगे मार रहे हैं मुसलमान स्कॉलरशिप के ऊपर, और ऐसे लाजवाब होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हर बंदा पूछता है मुसलमानों से कि तुम्हारे कुरान में तो लिखा है कि सूरज एक मरकी वाटर में जाके डूब जाता है,
اور یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جب آپ سورج ساحل سمندر پہ کھڑے ہوں تو پانی میں جب سورج ڈوبتا ہے تو پانی کالا ہو جاتا ہے، تو باقی جگہ نہیں لگتا، تو بس اس جگہ اس جن سمندروں پہ جس موسم میں لگتا ہے اس موسم کی آیت ہے. ہر دفعہ تو ایسے نہیں لگتا، اور اگر سمجھنے لگتا بھی ہے تو کیا اصل میں پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے سورج؟ ہمیں بھی پتا ہے نا اصل میں پانی میں ڈوب رہا تھا. اور تیسری بات، ذوالقرنین کیا پہلی دفعہ سمندر کے اس پہ آیا تھا؟ پوری زمین کے اوپر اسٹیبلش کنگ ہے وہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں سورج کو ڈوب ہوتے ہوئے، اس سے آگے جاؤں گا تو سورج وہاں نہیں ڈوبا ہوگا، اس کے آگے زمین کا کرہ ہو رہا ہے. یہ سب باتیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے. مشکل تب ہوتی ہیں جب اس طرح کی تشریحات کی جائیں. میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی میں تمام تر ڈائریکٹ ٹیسٹیمنی بھی ساتھ ساتھ بتا دوں گا کسی اور موقع پہ. صحابہ بھی یہ مطلب نہیں لیتے تھے. قرآن پاک خود بتا رہا ہے تو وہ کیوں یہ مطلب لیں گے؟ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین جب ایک سبابہ پہ گیا ہے تو آگے کیا ملا اس کو؟ سورج کے ڈوبنے کی ایک مقام ہے جہاں پہ سورج نے جا کے ڈوب جانا ہے، جہاں پہ سورج ختم ہوتا ہے. وہ اس کانسٹلیشن کے پاس پہنچا ہے جہاں پہ اس کو ایک قوم ملی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نا مسلمانوں سے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے کیا امیجری کی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے؟ جی اٹھایا ہوا ہے. تو کیا کہاں ہے وہ؟ کسی نہ کسی جگہ پہ ہے نا وہ. ورفعنا مکانا علیہ، کس کے بارے میں؟ سورہ مریم میں حضرت ادریس کے بارے میں، کہ حضرت ادریس کو اوپر کے کسی مکان میں رکھا ہوا ہے ہم نے، ہواؤں بادلوں میں نہیں رکھا ہوا. اپنے اسی جسد مبارک جسم مبارک کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں، کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے وہ. اور بالکل اسی طریقے سے یہ کیوں بتانا ضروری ہے کہ اور الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ سیارے ہیں، الگ الگ جگہ ہے. ارد صرف یہ پلانٹ ارتھ نہیں ہے، ارد تمام تر وہ کانسٹلیشن ہیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ، یہاں پہ کسی کے ذہن میں کنفیوژن آ جائے کہ میں اپنی طرف سے کوئی نیا کانسیپٹ بنا لی صرف اس لیے کہ سببہ کا مطلب بنانا تھا. تو سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خالی تمہاری زمین نہیں ہے ارد، اور بھی جگہوں پہ زمینیں، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی وحی اتار رہی ہے، اور وہاں پہ بھی اپنے امر اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، وہاں پہ بھی نظام چل رہے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن خود گواہیاں دے رہا ہے. ابھی میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے تھرو کیسے بتایا کہ ذوالقرنین اب کہیں اور جا چکا ہے. کدھر سے ہو کے گیا ہے وہ اسی طرح جس طرح مچھلی نے سرنگ بنائی تھی اس طرح کا کوئی سببہ بنتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ذوالقرنین کو تو تمام پتہ ہے نا کہاں کہاں پہ بحر ملتے ہیں، تو کہاں کہاں پہ کس کس پہاڑ میں کس کس جگہ کے اوپر کون کون سا معاملہ کرنا ہے. تو ابھی وہ بتائیں گے کہ ان پہاڑوں پہ کیا معاملہ کرنا ہے. بہرحال ابھی ذوالقرنین ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جہاں سے اس نے کسی ایک ایسے قوم پہ ملنا ہے جو اس جگہ کے قریب ہے جہاں پہ سورج نے اپنا سفر مکمل کر دینا ہے. تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسا چشمے میں ڈوب رہا ہے. جی ہاں، اس کو اور وہاں عین حمیہ اللہ نے کہا، عین حمیہ. یہ جو حمیہ ہے نا، یہ خاص ایک مٹی ہے، بلیک مڈ، ٹھیک ہے. سو یہ ایک اس کی تفصیل میں بہت لمبی ہے، مگر اس کا ایک مطلب آسانی سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ بلیک کلر کی ایک ایسی مٹی کے پاس گیا جہاں پہ جو آنکھ کی شکل کی بھی تھی. کچھ ذہن میں تصویر بنتی ہے آج کل کے علم کے مطابق، وہ آنکھ کی شکل کی مٹی، کالے رنگ کی. ہاں، بلیک ہول. جی. تو اللہ تعالیٰ جب عین حمیہ بولتے ہیں تو ہم نے کیوں اس میں سے پانی والا فوارہ نکالنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک ایسی آپشن ہے جس کو ہم اس وقت وی کین پونڈر اپون دس. آگے چلیں. اس کا کیونکہ ہمارے سبجیکٹ یہ پروگرام سے تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہے، اس لیے میں بلیک ہول کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں جا رہا ہوں. بہرحال ابھی آگے کیا ہوا؟ اور وہاں انہیں ایک قوم ملی. جی. ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو. انہوں نے کہا میں ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا. البتہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا،
اور ہم بھی اس اس کی کو تفصیل بہت لمبی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے پوسٹولیٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں ڈسکس کریں، مگر ہمارا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی جتنی بھی لسٹ ہے اس پہ ان تمام انبیاء کے ساتھ اس پوری لسٹ میں اللہ تعالیٰ نے عدالت کا حکم دنیا میں زندہ لوگوں کے اوپر کسی کو نہیں دیا ہوا. تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذوالقرنین جو ہے نا ایک فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے. تو مگر اگر یہ سمجھ لیں عدالت اللہ تعالیٰ نے لگوائی تھی، کیونکہ دنیا میں تو عدالت نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ، یہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہم نے ذوالقرنین سے کہا، ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، تو غالب گمان نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ ایک گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہیں جن پہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سزا کے لیے اور جزا کے لیے اوپن کورٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہاں پہ. بہرحال موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے. فاتبع سببا، سببا راستے پہ، وسائل پہ نہیں. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. جی، اب یہ اس دنیا میں انہوں نے زبردستی فٹ کرنا ہے ایسا علاقہ جہاں پہ سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. جس مرضی مطلب میں لے لیں، جو مرضی سائنس لڑا لیں، دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک قوم کو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے. دنیا ایک کرہ ہے، اس کرے کو جس جگہ پہ جو بھی کرہ حصہ اس کرے کا سورج سے پروٹیکٹڈ ہے، جس وجہ سے وہ وجہ کرے کے اوپر لپیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں سے سورج کی پروٹیکشن، سورج سے پروٹیکشن ہو رہی ہے. سو اس کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ سورج کی اس پروٹیکٹیو لیئر کے اندر، ارتھ کی پروٹیکٹیو لیئر کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے تھرو سورج کی کرنیں اپنی تمام تر ریڈیشن نیچے لے کے آ رہی ہیں اور ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچ گیا. اس کا بس یہی مطلب یہ رہ سکتا ہے اگر زبردستی کھینچنا ہے تو. ورنہ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب ادھر جا چکا ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات اسپیس اینڈ ٹائم کے الگ سے ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ہے جو سورج سے پروٹیکٹ کر سکے جیسے ہماری پلانٹ ارتھ کا ہے، جو کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن ملتی ہے. سیدنا حسن علیہ السلام نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ قوم ایسی تھی کہ جو دن کو پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو پانی کے باہر آ جاتی تھی، کیونکہ رات کو سورج جو ہے وہ الٹی طرف ہوتا ہے پلانٹ کے. تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اور ہی قسم کی مخلوق ہے. اب حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جس نے بھی یہ حدیث ضعیف جھوٹ باندھا ہے حضرت حسن پہ، اس کو یہ پتا تھا کہ ذوالقرنین زمین میں نہیں تھا، کیونکہ وہ مخلوق زمین ہی نہیں ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے کسی بھی وجہ سے مگر متن حضرت حسن علیہ السلام سے ہی ہے، تو پھر تو حسن علیہ السلام کو ہی پتا تھا کہ وہ اس پلانٹ پہ نہیں ہے. تو شواہد تو ہمارے پاس سارے ہیں، صحابہ کی ٹیسٹمنی سے ہی سارے کے سارے شواہد دے رہے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہ سلف صالحین کو کوئی اور مطلب سمجھ آئے، ساحل میاں آپ کو کچھ اور. سلف صالحین کو جو بھی مطلب سمجھ آئے، صحابہ کو جو مطلب سمجھ آئے، میں ادھر سے کھینچ رہا ہوں. بیچ میں جو کوئی بھی آ جائے وہ میرا نبی نہیں ہے. تو نبی نے جن کو سمجھایا ان سے میں سمجھ رہا ہوں، انہوں نے یہ ڈائریکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے. آپ کوئی قوی حدیث لے کے آ جائیں کہ ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا، یا آپ ضعیف حدیث ہی لے آئیں کہ ذوالقرنین زمین پہ تھا، تو میں مان لوں گا. آپ کے پاس تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کبھی تو چھوڑیں. میرے پاس اگر ساری ضعیف حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ذوالقرنین آسمان کی طرف گیا تھا، تو آپ کے پاس کم از کم ضعیف حدیثیں ہونی چاہیے کہ نہیں ذوالقرنین زمین پہ ہی گیا تھا. تو اس لیے یہ مت بتائیے کہ آپ کے بزرگان نے کیا لکھا ہے. میں میرے بزرگان، اپنے بزرگان صحابہ اور اپنے نبی کی طرف سے آپ کو یہ بیانیہ جاری کر رہا ہوں. سو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اسی انسٹرومنٹ کے اوپر کاؤنٹر کریں، اسی وزن کی کوئی دلیل لے کے آئیں، اپنے کسی بزرگ کے اقوال نہ لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا سمجھا. واقعہ اس طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی. جی ہاں، اب اس آیت کے اوپر میں آپ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اس آیت کا بہت بڑا مطلب ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ایک آیت ارشاد فرمائی ہوئی ہے قرآن میں کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے. تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ سوچنے والے کے لیے بہت زبردست دروازہ ہے یہاں سے جو کھل جاتا ہے. جی، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. یہ آپ غور سے سمجھیں، ادھر آگے یہ جملہ پورا آیت پوری کریں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. جی ہاں،
उन्होंने कहा रुक जाएं क्योंकि एक आयत का हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, कहाँ है पहाड़? इधर अरबी में तो कहीं नहीं लिखा पहाड़ों के बीच में पहुंचे, पहाड़ का तो लफ्ज ही नहीं है आयत में। हत्ता इज़ा बैन बैन सद्दैन, जी सद्दैन के बीच में आए और समझ लें कि ये पहाड़ है, तो इसी आयत का आखिरी लफ्ज आपने पहाड़ी में लेना था, वो तो नहीं लिया किसी ने। इससे अगली आयत का जो आखिरी लफ्ज है बैन सद्दैन में आए हैं, समझ लें दो पहाड़ों के बीच में आए हैं जुल्करनैन, और एंड में आके उन्होंने सद्दा ही क्रिएट किया, तो तीसरा पहाड़ बनाया उन्होंने तो जुल्करनैन ने पहाड़ तो नहीं बनाया ना। हम सबको पता है कि जुल्करनैन ने अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन दीवार बनाई है ना, दीवार। तो फिर यहाँ पे दो दीवारों के बीच में पहुंचाए ना, दो पहाड़ों के बीच में क्यों पहुंचा रहे हैं? इन्होंने बाद में दीवार की और पहले जी पहाड़ जी, किया। क्योंकि सद्दैन पहाड़ है ही नहीं। कौन बताएगा? कुरान खुद बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। इसलिए मैं इन तर्जुमे के ऊपर ना जाने पे इसलिए मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि कुरान पाक में इसका असली मतलब कोई और कहीं और से ले नहीं सकता था। वो सूरह यासीन है, सूरह यासीन की आयत नंबर 38 वो खोलें और वो पढ़ें ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने ये जुल्करनैन कर क्या रहे थे और किस तरीके का बैरियर बनाना था। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जुल्करनैन उन दो बैरियर्स के बीच में पहुंचे, एक बैरियर इधर और एक बैरियर इधर, और बीच में एक कौम है। वो पाथवेज हैं जिसके अंदर बैरियर है, जिसके दरवाजे में बैरियर लगे होते हैं, और उनके बीच में जुल्करनैन आ गए इस वक्त। अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। अब तीसरी जगह निकले ना, पहले सेटिंग ऑफ द सन के पास गए, फिर बर्थ ऑफ द सन के पास गए, और अब तीसरा सफर शुरू हुआ है, ठीक है। और अब ये उन दो बैरियर्स के बीच में पहुंचे हैं। अभी बताता हूँ, सूरह यासीन आयत नंबर 38 वहां तक आप खोल लें। तो जब आप दो बैरियर्स के बीच में पहुंचेंगे तब कहीं जाके वो वाला बैरियर समझ आएगा जो जुल्करनैन ने बनाया। वो एक ही लफ्ज है, बैन सद्दैन पहाड़ है, तो फिर जुल्करनैन ने भी फिर असली पहाड़ ही बनाया होगा। उसकी दीवार को आप दीवार नहीं बोलेंगे, फिर पहाड़ ही बोलेंगे, क्योंकि वह सद्दा और सद्दैन एक ही लफ्ज है। दो सद्दैन एक सद्दा, ये कुरान पाक खुद बता रहा है पैर दर पे अपनी आयात में। आपने एक जगह पहाड़ लेके, जैसे ऊपर सबबा को एक जगह वसाइल लेके दूसरी जगह रास्ता बना दिया है, इस तरीके से ऊपर सद्दैन को एक जगह पहाड़ बना के तीसरी जगह दीवार नहीं बना सकते। सो कुरान पाक ने बताया हुआ है कि किस तरीके का बैरियर है और क्या क्या मामला है कि जुल्करनैन के सामने इसके साथ हुआ है। जी, और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है। एक आड़ यहाँ पे क्यों नहीं आड़ खड़ी की जुल्करनैन ने? हाँ वहाँ ठीक है, समझ लें आड़ है वहां पे। किस तरीके से दो आड़ के बीच में तो नहीं गया, दो पहाड़ के बीच में गया ना, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर। दो पहाड़, तो यहाँ पे भी एक पहाड़ खड़ा कर दिया अल्लाह ताला ने। पहाड़ खड़ा किया? नहीं, यहाँ पे पहाड़ नहीं खड़ा किया। अल्लाह ताला ने बताया है कि यहाँ पे क्या क्या बैरियर है, और उस बैरियर का फंक्शन भी बताया अल्लाह ताला ने, लिटरली फंक्शन बताया। अब सूरह यासीन के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला दोज़ख के लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अज़ाब आना है, ठीक है, आखिरत का। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन लोगों के आगे और पीछे हमने बैरियर क्रिएट कर देना है, ताकि इनको कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि ये उधर क्या हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, कि फ्रंट पे भी एक सद्दा क्रिएट हुआ है और बैक पे भी इनके एक बैरियर क्रिएट हो गया हुआ है। इसका मतलब है हवा में एक ऐसी ओपेकनेस है। ओपेकनेस का मतलब है इधर से भी नहीं कुछ नजर आ सकता, उधर भी कुछ से कुछ नजर नहीं आ सकता। ट्रांसपेरेंसी के ऑपोजिट ओपेकनेस है, ठीक है, पीछे भी। अब ये गौर से समझें अल्लाह ताला के अल्फाज क्या हैं, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा। अब सूरह कहफ क्या कह रही है? सूरह कहफ कह रही है अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। ये 94 नंबर आयत, क्या अल्लाह ताला शाह फरमा रहे हैं? उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और मजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं जी, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें? कि मेरे और उनके, हमारे और उस, हमारी कौम के और उस कौम के बीच में कोई बैरियर बनाएं। वो पहले से ही उन बैरियर से वाकिफ़ हैं, दो बैरियर के बीच में एंटर हुए हैं जुल्करनैन। इन्होंने कहा कि आप हमसे पैसे ले लें, कुछ कर दें, हम इसमें से एक बैरियर से जुल्करनैन आता है, पूरी कौम आती है,
سوری یاجوج ماجوج آتے ہیں، نعوذ باللہ، یاجوج ماجوج آتی ہے پوری پوری کی پاؤں، اور ہمارے بندے مار دیتے ہیں آ کے. اور یہ ان کا مطلب جب بھوک لگتی ہے ہمارے پاس آ کے بندے کھا جاتے ہیں، فساد کر رہے ہیں بار بار. اور یہ پوری قوم ہے، ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے انٹر ہوا ہے نا، اسی طریقے سے یہ انٹر ہوتے ہیں. اس لیے وہ ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ کرو ہمیں، تم نے، ہم سمجھ رہے تم ہمیں مارنے آئے ہو، مگر تم تو مارنے نہیں آئے ہو، تمہارے پاس بھی ایک لشکر ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ نہ ان بیریئر سے ہم کراس کر سکیں. تمہیں یہ پتہ کیسے بناتے ہیں، کراس کرتے ہیں یا بند کرتے ہوں گے، تو پلیز ہم سے پیسے لے لو، یہ کام ہمارے لیے کر دو. یہ دوسرے والے بیریئر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہو رہا ہے یاجوج اور ماجوج کا. ذوالقرنین نے کیا کہا آگے سے؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب ردما کا لفظ ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا تھا نا، ردما از مور آف اے ڈیم، کہ اب میں اس بیریئر کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں کہ یہ بیریئر کے اندر سے کراسنگ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. اب اس بیریئر کو، اب کیونکہ لفظ بیریئر استعمال کری جا رہے ہیں، حالانکہ بیریئر نہیں، اس کو ڈور وے بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈور وے جو ہے، اس کے اوپر میں ایک ایسا ڈھکن لگانے لگا ہوں ابھی کہ جس کے تھرو اب یہ لوگ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سکیں گے، یا مطلب ادھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ ردما کا لفظ ہے جو کہ ڈیم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں. پانی کو روکتے ہیں، ڈیم بنا دیتے ہیں. تو اب میں ایک ڈیم بنا دیتا ہوں جو کہ ادھر سے کوئی بھی چیز اب انٹر اس طرف، ادھر سے ایگزٹ نہیں ہو سکتی ہماری طرف. ٹھیک ہے، تو وہ ہے لفظ ردما. مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر اونڈیلوں گا. اچھا، اب بہت غور سے سمجھیں. ادھر ایک تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ صدین کا نہ ردما کا. ادھر لفظ استعمال ہوا ہے صدفین کا. صدفین. اور سمجھیں، صدفین از دا کی ہیئر. یہ ہے وہ کی جس کی وجہ سے میں نے پورا ذوالقرنین کا قصہ ادھر سنایا آپ کو. صدف ہمیں پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے، جس میں سے موتی نکلتا ہے، صدف. ٹھیک ہے، عربی میں بھی صدف، عربی کا ہی لفظ ہے صدف. صدف از اے کنکیو شیپ، جس کے اندر، اب اس کی تفصیل میں یہاں پہ بلیک بورڈ پہ بھی نہیں بنا کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے موضوع ہمارا ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو پورا کا پورا فنکشن سمجھاتا کہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چابی دی ہے یہاں پہ صدفین کہہ کے. اب وہ بیریئر جو ہے نا، وہ مڈل ایریا ہے صدفین کے اندر کا، ایک صدف کے اندر کا بھی. ٹھیک ہے، اور صدف اس شیپ کو کہتے ہیں کہ جس شیپ سے، جیسے کہ حضرت اسرافیل نے جو سور پھونکنا ہے نا، تو وہ انہوں نے بھی وہ ایک صدف ہی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ایک خاص ٹرمپٹ ہے. ٹھیک ہے، خاص ایک کنکیو شیپ انسٹرومنٹ ہے. سوری، بالکل اسی طریقے سے جو ساؤنڈ ہے نا، اصحاب کہف کے کان پہ جو گئی تھی، وہ ساؤنڈ کریٹ ہوئی تھی. ہمارے جو کان ہے نا، کان، ہمیں جلدی اتنی چیزیں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں. ادھر ہمارے کان ہے، اس کے اندر جو ساؤنڈ کی جو ویو جس طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے ہمارے دماغ تک، وہ پورا کا پورا ایریا پورا ایک صدف کی شیپ کا ہے. آپ اگر یہ مجھے بلکہ پتہ کیا چاہیے، مجھے بلیک بورڈ پہ بنانی چاہیے یہاں پہ. وہ آپ آیت کھولیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کہانی کس طریقے سے سمجھنی ہے انشاءاللہ. واللہ عالم، یہ ایک رائے بتائی جا رہی ہے خالی. یہ میں نے کیا بنایا آپ کے سامنے؟ سی شیل، سنیل، بالکل. یہ صدف، یہ عربی میں صدف اس کو کہتے ہیں. اگر میں یہ فزکس کا لیکچر دے رہا ہوتا اور آپ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو میں پوچھتا کیا بنایا، تو آپ کیا بولتے؟ پورٹل بولتے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ پورٹل کسے کہتے ہیں؟ ڈور وے کو. جی ہاں، اس راستے کو جہاں سے گزر جاتے ہیں اور کہیں کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
بالکل جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جب اس طرح کے راستے کو استعمال کرتے ہیں ایک آسمان ساتویں سے پہلے آسمان تک آنے کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معارج کہتے ہیں، پورٹلز. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص بیریئر کے بیچ، دو بیریئرز کے بیچ میں آ چکا وہ، اور اب ان بیریئرز کے بیچ میں اس نے قوم کو دیکھ لیا. قوم نے کہا ایک بیریئر میں سے تم آئے اور دوسرے میں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، تو تمہیں تو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں کام، تو تم ہمیں ان سے بچا سکتے ہو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اس نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے لوہا لا کے دو. اس کے بعد ابھی وہ کاپر مانگے گا کہ کاپر بھی لا کے دو. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے اس قوم نے جب کہا کہ کرو، آپ آیت پڑھیں 96 نمبر آیت. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. جی ہاں، پھر یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی لوہے کی خلا چادر، کو آتونی زبر الحدید، مجھے لا کے دو زبر الحدید کے زبر الحدید کے، مجھے لوہا لا کے دو. چادر نہیں، ادھر باہر لوہا مانگا ہے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، کہ جب یہاں تک کہ جب وہ صدفین کے بیچ میں اس نے کیا کیا؟ پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا. جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ مجھے دو الگ الگ جگہوں کے بیچ میں، صدفین ہے نا، صدف تو نہیں ہے، ایک بیریئر کریٹ کرنا ہے. دو الگ الگ جگہوں جہاں پہ جگہ مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں اس نے یا تو ادھر جا کے ادھر دونوں کے بیچ میں، یا پھر اس طریقے سے کہ ادھر سے آپ انٹر ہوئے ہیں، یہ جگہ ہے، ادھر سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، اور اس نے یہاں پہ پورا کا پورا بیریئر لگا دیا. یا تو یہ، یا پھر یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بیریئر لگایا، کیونکہ انٹری اینڈ ایگزٹ دونوں بند کرنے ہیں. صدفین ہے اس لیے. بہرحال یہ ایک تو ایک الگ الگ طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. زمین کے اندر دو الگ الگ جو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنانی ہے، وہ صدفین دو الگ الگ راستے بند کرنے پڑیں گے. تو دو پہاڑ ادھر سے، یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ دیوار بنا، یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ بیریئر بنایا. میں آپ کو بھی کنونشنل مطلب کے مسائل بتاتا ہوں. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ میں پھر بناؤں گا، فکر نہیں کریں. میں آپ کو اس وقت کا کنونشنل مطلب بتاتا ہوں. اس وقت مسلمانوں کو کیا بتایا گیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ دو پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے. قوم نے کیا کہا تھا کہ پہاڑوں کے اس طرف سے قوم آ جاتی ہے، جہاں یاجوج ماجوج آ رہتے ہیں، تو ادھر سے کہیں سے آ جاتے ہیں. ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے یہاں پہ بارڈر بنا دیا اکارڈنگ ٹو دا کنونشنل ڈیفینیشن، کہ یہاں پہ اس نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی. دیواریں چین جس طرح بنائی، یہ دیواریں چین دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے، پوری دنیا پورے ملک میں. نہیں جیسے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے بنائی گئی. جی ہاں، اس طرح. اب یاجوج ماجوج کتنے؟ 500 ہیں، 600 بندے ہیں یاجوج ماجوج کے. ہمیں حدیث سے پتہ ہے یاجوج ماجوج کتنے، اور قرآن کے تھرو بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یاجوج ماجوج کس طرح آنے ہیں. قرآن نے خود بتایا یاجوج ماجوج کا الگ سے. اس لیے ضروری ہے ذکر کرنا، کیونکہ ہم اس وقت ذوالقرنین کی اس بیریئر کی پوری طریقے سے پکچر اور منظر کشی کرنا چاہ رہا ہوں میں. آپ سمجھ لیں کہ یہ دیوار بنائی تھی. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے کہ آدم کی اولاد کی 999 ہزار میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا. صحابہ اشکبار ہو گئے باقاعدہ، اتنی تشویش کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ نبی اسلام نے پھر ان کو دلاسا دیا کہ فکر نہیں کریں، ان میں سے زیادہ تر لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے. اتنی تعداد ہو گئی یاجوج ماجوج کی کہ سارے انسان مل کے بھی اس ریشو کے اوپر نہیں کمپیٹ کر سکتے جس ریشو پہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے. اتنا ادھر پاپولیشن ہے. تو دوسری حدیث کیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بھیڑوں کی طرح حملہ کریں گے. پہلا گروہ جب آئے گا تو جہاں پہ وہ لینڈ کرے گا وہ سارا کا سارا پانی پی جائے گا.
سمندر کا پانی ہوگا، وہ سمندر کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ جب دوسرا گروہ ان کا لینڈ کرے گا تو آ کے وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ تو کہیں پانی بھی تھا، لگتا تو ایسے ہی، اتنا قطرہ قطرہ پی جائیں گے وہ. تو وہ پہلی بات تو انسان سمندر نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، انسان سمندر نہیں پی سکتے. سمجھ لیں کہ ہاں جی وہ فلٹریشن پلانٹ لگانے کے بعد ایک ایسی قوم نے جس کو آج کل کے لوگ کہتے ہیں، اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں بہت اچھا ایکس رے کر دیتا. ابھی میں کرتا ہوں بس اوپر سے سرجری کروں گا، بڑی ڈیپ لیول پہ یہ مسئلہ ڈالا گیا. تو تعداد کا تو ہمیں پتہ ہے، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تعداد ان کی کروڑوں اربوں میں ہونی ہے، اگر اربوں میں نہیں ہونی تو کروڑوں میں تو ہونی ہے جس طریقے سے. اب یہ بتائیں کہ دنیا پوری کرۂ ارض کے اندر سب سے بڑی پہاڑی کون سی ہے؟ K2 ماؤنٹ ایورسٹ ٹائپ کی، ٹھیک ہے. تو دنیا کی کوئی ایسی قوم ہے جو کروڑوں میں ہو اور سمجھ لیں یہ دونوں K2 جتنے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، جو کہ ان کے مطابق نہیں ہیں. یہ مجھے پتا ہے جارجیا میں سیٹ کرتے ہیں نا، جارجیا اور رشیا کے بیچ میں باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں اس وقت کنونشنل اسکالرس. تو سمجھ لیں کہ وہ پہاڑ ہیں K2 جتنے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، حالانکہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، مگر سمجھ لیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سدائن بولا وہ بھی پہاڑ، صدفین بولا وہ بھی پہاڑ، سدا بھی پہاڑ، ردما بھی پہاڑ، سارا کچھ ہی پہاڑ. وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو پہاڑ ہیں. چلیں اربوں میں ایک قوم ادھر پیدا ہو چکی ہے، روز بچے دے رہی ہے، اور ادھر وہ قوم ان دو پہاڑوں کے گرد کوئی قسم اٹھا کے بیٹھی ہے کہ اگر جانا ہے نا تو اس پہاڑوں کے گرد سے اندر سے ہی جانا ہے ورنہ نہیں جانا. حالانکہ ان پہاڑوں کے ادھر سے بھی تو آ سکتے ہیں آپ. ایسی کیا قسم انہوں نے اٹھائی ہے کہ نہیں یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ دیوار کیوں بنی، ہم نے یہ دیوار توڑنی. مقصد ان کا فساد پھیلانا ہے، مگر نہیں اب ان کا مقصد دیوار گرانا ہے. جی نہیں، ان کا مقصد ابھی بھی فساد پھیلانا ہی ہے. اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن سارے کے ساری کتابیں جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس طریقے سے آنا ہے. حدیث بھی اسی طریقے سے وہی والی انڈیکیشن دے رہی ہیں، ہم نے خود حدیثوں کے اوپر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سو یہ کیوں بتانا مقصد تھا یہاں پہ آپ کو کہ بھائی دیوار کے پہاڑ کے ادھر سے بھی کرۂ ارضی ہے، ادھر سے بھی آ سکتے ہیں وہ. اور سمجھ لیں اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ کوئی ہندو کش، کوئی ہمالیہ، اس ٹائپ کی کوئی چین ہے، یہاں سے نہیں آ سکتے سر وہ. چلیں تو باقی کی دنیا پہ تو فساد کروا دینا ان کو، ادھر نہیں آ سکتے ادھر تو جا سکتے ہیں، ادھر ہی تو ہیں وہ، ادھر ہی فساد کروا دیتے ہیں. ہم نہیں ادھر کے لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، اس دیوار کے ادھر آ کے انہوں نے بندے مارنے. مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. سو یہ والی کہانی تو اس میں بہت فلاز ہیں، اس کہانی میں بہت فلاز ہیں. اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج ماجوج کا بولا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ جب ہم کھول دیں گے، فتحت کھول دیں گے یاجوج ماجوج کو. اب تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر کی جگہوں سے، حدیبا ینسلون، اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین اس قوم کے اوپر کی جب گیا تھا تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئے ہو، مطلب انہوں نے کہا نہیں تھا، ان کو یہی لگے تھا. کیونکہ اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں تو چاند سے زمین کہاں نظر آتی ہے؟ اوپر. اور زمین سے چاند کہاں نظر آتا ہے؟ اوپر. دس از ہاؤ دا پلانٹس آر بیلنسڈ. سو جب بھی کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو اصل میں وہ اوپر سے لگے گا، اوپر سے ہی آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایٹماسفیئر کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں، مطلب اسپیس کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں کسی ایٹماسفیئر میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے حادیبا ینسلون وہاں پہ اس طریقے سے فٹ ہوتا ہے. اب میں نے کیا زبردستی تعویل کی ہے شاید کی؟ نہیں میں نے نہیں زبردستی تعویل نہیں کی، عربی کا مطلب یہی ہے اوپر سے. اس کی تشریح انجیل کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. انجیل کی کتاب بالکل اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں. اوپر سے، بادل اوپر ہوتے ہیں، اوپر سے آنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی پی جائیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے تمام جتنے بھی انسان ہیں سب کو مار دیں گے، ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے، ایک عجیب و غریب سی حرکت کریں گے وہ.
یاد رکھیے گا دجال کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا کیا کریں گے وہ؟ بہت مشہور حرکت کریں گے وہ، بچے کو پتا ہے. وہ اچانک ایک عجیب سی حرکت کریں گے، سارے یاجوج کروڑوں لوگ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور تیر خون میں بجھے ہوئے واپس آئیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے اب اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے، کوئی بھی نہیں بچا. یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ کسی کو یہ نہ لگے میں انجیل سنا رہا ہوں، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کے اوپر ویٹ کریں گے، پہلے یاجوج ماجوج کو ڈیل کریں گے ہم، پھر ہم نیچے آئیں گے. میں نے ایسا نہیں مانتا، کیونکہ میرے نبی نے کچھ اور طریقے سے بتایا اور قرآن بھی کچھ اور بتا رہا ہے. میں وہ بتاتا ہوں کیا کچھ حصہ ان کا درست ہے، اور اگر ان کا کچھ حصہ درست ہے جو کہ حدیث بتائے گی درست ہے، تو ان دونوں چیزوں کی سینس کسی ایک طریقے سے ہی بنتی ہے. اس لیے یہ پہاڑ ہمیں گرانے پڑیں گے، پہاڑ توڑنے پڑیں گے. ایک پہاڑ لیکن نہیں توڑ سکتے ہم، اور وہ حدیث میں بتایا ہے، اور وہی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے میں شروع سے اس پروگرام میں پہاڑ کی طرف رخ کروا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دجال کو مار چکے ہوں گے، اس کے بعد حکومت قائم کریں گے، نظام پورے کی پوری طریقے سے قائم کریں گے، یہاں تک کہ ایک ایک گھر میں اللہ کا انتظام ہو جائے گا. سب کے سب دنیا عیسیٰ ابن مریم کے تابع ہو جائے گی، جو واقعی صحیح نشانی تھی یہودیوں کے پاس. بس جلد بازی میں مارے گئے. نشانی ٹھیک لکھی ہوئی ہے کتاب میں، مگر جلد بازی میں مارے گئے. یہ ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ کرے گا دجال. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کھول دیے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ آپ کوہ طور کا رخ کریں، پہاڑ کا رخ کریں. ٹھیک ہے؟ اور پہاڑ کے اوپر کوہ طور، کیٹو نہیں کوہ طور، سمجھ لیں کیٹو بھی صحیح، اتنا ہی بڑا ہے کوہ طور. ہمیں تو ابھی نہیں پتا نا کوہ طور کی، ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کون سا والا کوہ طور، ابھی تک نہیں پتا چلا. مگر اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے عرب میں. تو کوہ طور کا رخ کریں. کوہ طور کے اوپر یہ کروڑوں لوگ جو یاجوج ماجوج کے ابھی آنے ہیں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنے قوم کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج نیچے آ کے یہ فساد کریں گے جو حدیث بتا رہی ہے، سب کو مار دیں گے اور آسمان پہ تیر چلائیں گے. کیوں آسمان پہ تیر چلائیں گے؟ سوچیں ذرا. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ادھر ایسا کیا ہے یاجوج ماجوج کے پاس؟ کیا وہ ان کے وہ بطخ والے پیر ہیں کہ جب پہاڑ کی باری آتی ہے پھنس جاتے ہیں؟ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ وہ تو کوئی برفیلا پہاڑ نہیں ہے. ایسا جب پہاڑ دیکھتے ہیں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ سب کچھ کریں گے، ادھر اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ اتنے دن محاصرہ رکھیں گے کوہ طور کا، مگر کوہ طور پہ نہیں انٹر ہو سکیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن تک حضرت عیسیٰ کی قوم کوہ طور پہ ویٹ کرتی رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے. ایسے نہیں کامبیٹ کے تھرو کل ہونے والی مخلوق نہیں ہے. یہ دجال کو حضرت عیسیٰ ایسے ہی مار سکتے ہیں، یہ کسی اور ہی جگہ سے آئی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے کہ نہیں، یہ دیز creatures are not to be killed like this. اور ان کو پھر دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے. اور وہ کیا معاملہ کرنا ہے؟ جو ہر اس مخلوق کے ساتھ ہوگا جو اپنے پلانٹ چھوڑ کے کسی اور پلانٹ پہ جائے گی. ہم جب بھی کسی ہیبیٹیبل اسیومنگ کہ ہیبیٹیبل پلانٹ پہ جائیں گے تو ہم اس طرح کے ماحول سے ایکلامٹائز نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہاں کی جو بھی بیماری ہوگی ہمیں پکڑ لے گی. ٹھیک ہے؟ اور وہی ہوگا ان کے ساتھ. عیسیٰ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو جلدی ختم کر، اور اس وقت ان کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا یاجوج ماجوج کے اندر، اور وہ کیڑا ان سب کو مار دے گا. اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ جیسے ایک سنڈی کی طرح کیڑا گردن کے اندر انٹر ہو جائے گا. اب کروڑوں کے تعداد میں یہ قوم ہے، یاد رکھیے گا. اور حدیث کے الفاظ غور سے سمجھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یاجوج ماجوج چونکہ کروڑوں میں، میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہ لفظ نہیں لکھا ہوا حدیث میں کروڑوں میں. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ایک ہی لمحے میں ایسے مرے گی جیسے کہ کوئی ایک فرد مرتا ہے. انسٹنٹلی all of them will die in the same second. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی سطح پہ پلانٹ ارتھ کے قوانین میں نہیں ہوتا. اس لیے سمجھنا ضروری ہے. یہ سب باتیں کس کانٹیکسٹ میں کس اینگل سے میں بتا رہا ہوں. اس لیے یہ میری طرف سے بنائی ہوئی قصے کہانی نہیں ہے. تمام طرح حدیث اور قرآن اور انجیل یہ سب ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوہ طور کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. سو
توریت نے کہا کہ کوہ طور اللہ نے کیا کیا؟ توریت نے بھی کہا ہمیں بھی پتہ ہے، کوہ طور کو اللہ نے آسمان میں اٹھا دیا۔ کب؟ یہودیوں کے وقت، یہودیوں بنی اسرائیل کے سامنے، جب ان پہ اعلان ہوا تھا کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا کر دیا، اب اس کا حق پورا کرو اور جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ توریت کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا دیا یہودیوں کے اوپر، اور اس کے سائے میں پوری بنی اسرائیل کو لے آئے اللہ تعالیٰ۔ تو آسمان میں اٹھا دیا پہاڑ کو، تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی کوہ طور کو آسمان پہ اٹھا دیا ہو؟ اس لیے یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر چلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور سمجھ لیں کہ نہیں کوہ طور نہیں اٹھایا، دوسری آپشن لے لیتے ہیں جو کب سے ہم پروگرام میں لے کے چل رہے ہیں کہ آسمان پہ نہیں اٹھایا عیسیٰ کوہ طور کو، مگر جس طریقے سے عیسیٰ آسمان سے ہی آئے ہیں، جس طریقے سے ذوالقرنین بھی گیا، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ پہلی دفعہ بھی گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اوپر اٹھا لیا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج نے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ پوری قوم سبابہ کی طرح معراج کر گئی ہے، اور انہوں نے آسمان میں تیر چلانا شروع کر دی، ورنہ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سک رہے؟ سمجھیے بات۔ سو اٹ آل میکس اے لاٹ آف سینس، کیونکہ اگر آپ ان الفاظ کے وہی مطلب لیں کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں عربی میں، حدیث میں بھی اور آیات میں بھی، اب اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو سر یہ تو کوئی آپ نے فلمی قسم کی سین بنا دیے ہیں، یہ تو لگتا ہے آپ نے فلمیں بہت دیکھ لی ہوئی ہیں، تو یہ ساری حدیثیں سنائی ہیں میں نے آپ کو۔ کوہ طور اٹھانا کسی فلم میں نہیں ہے، توریت میں اور حدیث میں۔ اور جو حضرت عیسیٰ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں، وہ کسی فلم میں نہیں لکھا ہوا۔ عیسائی تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہودی تو مانتے ہی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ عیسائی تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو فوت کر دیا گیا، اور مسلمان صرف واحد امت اور قوم ہے جو کہتی ہے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا۔ یہ فلم ہے، حضرت عیسیٰ آسمان میں اٹھا لیے، کیسے اٹھائے اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ کوئی فلم ہے؟ یہ حدیث ہے ڈائریکٹ، اور ایک حدیث نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے، کسی بھی شک نہ رہے، عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کے، حدیث قوی ہے اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں اور واپس آئیں گے۔ یہ فلم ہے؟ یہ کوئی وہ مارول کی فلم کے تھرو نعوذ باللہ میں نے یہ کانسیپٹ بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہمیں جو صریحاً صاف الفاظ میں حق بتایا کہ یہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ وہاں پہ کیوں نہیں پورٹل کھلتی؟ وہاں پہ کیوں وہاں پہ کیسے آپ حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھاتے ہیں؟ معراج کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ معراج میں کیسے نبی علیہ السلام 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں؟ یہ سب کا سب معاملہ بہت آسان ہے اگر سارے کے سارے پزلز کو آپ لے کے جائیں۔ کیوں اس موقع پہ میں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جب دجال نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو وہ مارول کی فلم سے نکلے گا، وہ تو سارا کچھ صحیح کر رہا ہے۔ جتنی دجال کی حدیثیں وہ کیسے سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ جب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی، وہ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوگی دوزخ؟ کیسے ہوتی ہے دوزخ؟ تو ایک جگہ کا نام ہے، اس بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں سمجھ لیں، وہ اس نے پلانٹس اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ جی نہیں، اس نے وہ راستے کھولے ہوئے ہیں، جس راستے سے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں جسے نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جنت ہے، کیونکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی دوزخ کو دیکھو تو اس میں چھلانگ لگا دو۔ یہ وہی بیریئرز ہیں جو اس نے کھولے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں طرف بیریئر کھلے ہوئے ہیں، نظر آ رہی ہے آگ لگی ہوئی، نظر آ رہی ہے جنت، لوگ اس کی جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی جب دیکھو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ ہے تو تم مسلمان ہو، تم نے اس کی دوزخ میں چھلانگ لگا دینی ہے اگر تم پہ زبردستی کا وقت آئے، کیونکہ اس کی دوزخ ہی اصل میں جنت ہے، اس پہ ایمان نہ لے آنا۔ یہ فلم ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فلم ہے نا الفاظ سے، مگر یہ فلم نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کے گفٹس ہیں جو کہ ہمیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لے آیا، تو یہ ہے وہ سمعنا واطعنا کا مطلب، کہ صدین کو صدین رکھیں، صدا کو صدا رکھیں، صدفین کو صدفین رکھیں، سببہ کو سببہ رکھیں۔ ایک ہی لفظ میں ہر چیز نہ مطلب نکال لیں، ایک جگہ پہ سببہ وسائل، دوسری جگہ پہ سببہ راستہ، کیا بات ہے، ایک جگہ پہ صدین پہاڑ، دوسری جگہ پہ صدا دیوار۔ سورہ یاسین میں پتہ ہے کہ صدا کیا ہے، وہی صدا اللہ تعالیٰ نے وہی یہ ایک ہی لفظ اپنے مطلب کے ساتھ صاف بتا دیا کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے تم نے صدا کو۔ وہی جب دجال آ کے کھولے گا نا تب آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کہ جی ہم تو اپنے بزرگان سے مارے گئے ہیں سر۔ میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام اور صحابہ سے مطلب لے لیں، کوئی نہیں مان رہا۔ اتنا ضروری ہے
آسان ترین ترجمہ صحابہ سے بتایا میں نے آپ کو. ان قوموں کی شکلیں حضرت حسن کہتے ہیں اس قوم کے جو یاجوج ماجوج ہے اسے کان زمین کو چھوتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں, میرے کوئی خانقاہ کا کوئی پیر نہیں کہتا, نہ ہی کوئی میرے فرقے کا کوئی مفتی کہتا ہے. حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی کیا نشانی ہے, کان زمین پہ گرتے ہیں ان کے, اتنے بڑے کان ہیں, اور ایک کان گدے کی طرح بنا کے اوپر لیٹتے ہیں, دوسرا کان کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں. یہ انسان, یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین کے اوپر پلانٹ پہ چلتے ہوئے انسان ہے؟ جب دیکھو کسی کو بھی اپنی طرف سے بس وہی جس نے ایک مطلب پڑھ لیا اردو میں اس کے مطلب نکال کے پوری تشریحات کے اوپر سمندروں کے نام بھی لکھے ہیں, جس سمندر میں پانی ڈوبتا, سورج ڈوبتا جا کے, یہ بھی لکھ دیا ایک نے تو یہ کہہ دیا بلیک سی ہے, کیونکہ بلیک سی ہے تو سورج کالے پانی میں جا رہا تھا, تو بلیک سی کا مطلب کہاں, بلیک سی نیلا رنگ کا پانی ہے. میں گیا ہوں نا بلیک سی, میں نے دیکھا ہوا ہے, اس کا نام یہ بلیک سی اس لیے نہیں کہ اس میں کالا پانی ہے, وہ نیلا پانی ہی ہے. اور ریڈ سی کوئی لال رنگ کا سمندر نہیں ہے, وہ بھی نیلا پانی ہے. سو بحیرہ اسود کو لے کے پہنچا دیا کہ سورج ادھر غروب ہو رہا ہے, اور چونکہ وہ بحیرہ اسود ہے تو اس کے گرد کہیں نہ کہیں پہاڑ بھی نکالنے تھے انہوں نے, تو وہاں پہ پھر انہوں نے پہاڑ بھی پیدا کر دیے. ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو ہے نا, یہودی وہ ہیں یاجوج اور ماجوج. یہودی یاجوج اور ماجوج ہے. جو سب سے چھوٹی آبادی کی قوم اٹھائی اس بھائی صاحب نے, اور سب سے بڑی آبادی کی قوم کا نام لگا دیا. اور وہ دوسرے بھائی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جو گورے ہیں نا, گورے کاکیشنز, یہ ہیں یاجوج ماجوج, کیونکہ یاجوج ماجوج یافز کی اولاد میں سے, نوح کی اولاد کے بیٹے یافز کی اولاد. اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافز ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کون سے ہیں. بائبل میں اگر بتا دیا یافز کی اولاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو بھول جائیں گے. قرآن میں اس قوم کا نام رومی قوم بتایا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورت نازل کی ہے, سورہ روم. اور حضرت خالد بن ولید نے باقاعدہ چڑھائی کی ہے ان کے اوپر, اور 2 لڑائیاں کی ہیں ان کے ساتھ. یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ حضرت خالد بن ولید یاجوج ماجوج سے لڑنے گئے تھے. It's a very simple thing being made to be complicated. یہ چونکہ سائنس کا ہلکا پھلکا فلیور رکھتی ہیں باتیں, تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سائنس سے قرآن ثابت کیا جا رہا ہے. نہیں, قرآن خود بتا رہا ہے. سائنس تو ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹ بتائے. ابھی سائنس والا بھی کہے گا ہاں پاسبلٹی کریٹ کی جا سکتی ہے, مگر ابھی تک ہماری تھیوریز جو ہے نا وہ ابھی تھیوریز تک ہی پہنچی ہیں. ہاں تو پہنچائیں نا, سائنس والوں کو پہنچائیں گے, قرآن کے تھرو پہنچائیں گے. حدیثیں اتنی کلیئر ہیں کہ مطلب یہ کس انسان کے ذہن میں ابھی تک تصویر بنی تھی کہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں اور اوپر سے خون لگا ہوا واپس آ رہے ہیں. کیا آپ نے کیا سوچا تھا خون کہاں سے لگ کے آ رہا تھا؟ بتاؤں کیا سوچتا پاکستانی. اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا, اوپر فرشتے نامزد تھے, جب وہ تیر ہوا میں جا رہا تھا اس کو پکڑتے تھے, اس پہ خون لگاتے تھے اور واپس بھیج دیتے تھے. یہ سنتے ہیں ہم پاکستان کی گلیوں میں جمعے کے خطبوں میں. یہ بڑی فلم ہے میرے لیے, اس سے بڑی کیا فلم ہونی ہے جو میں نے کھولی ہے. یہ کوئی فلم ہے؟ یہ تو فلم تو وہ ہے جو کہ مسجدوں میں چل رہی ہے. کروڑوں کی تعداد میں قوم اتری ہے, اس نے تیر چلائے اور اوپر کروڑوں فرشتے صرف اس لیے نامنیٹ ہوئے ہیں, ان کو نعوذ باللہ یہ گیم کھیل رہے ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے. کیوں ایسا کیا دھوکہ دینا ہے یاجوج ماجوج کو؟ ان کو اگر لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو بھی جائیں وہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اتنا ان کو فالس کانفیڈنس دینے کے لیے فرشتے مامور ہوئے ہیں کہ ان کا تیر جو ہے نا خون میں رنگ دو. سو اٹس سچ اے سمپل اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. آہستہ آہستہ سائنس اس طرح پہنچ رہی ہے, کیا پتہ نہ بھی پہنچے, اور مجھے کیا لگے پہنچے نہ پہنچے. قرآن بتائے گا کہاں پہ پہنچنا ہے, قرآن ہے ہماری منزل, قرآن بتائے گا کیا آسان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا, پڑھنے والوں کے لیے آسان کر, مگر نہیں, ہم نے اردو والوں نے مشکل کر دیا, تمام تر اردو دانوں نے مشکل کر دیا. ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں, اور انگریزی والوں نے تو اور بھی زیادہ, اتنا بڑا لفظ نکالتے ہیں ایک عربی کے سمپل سے لفظ کا کہ ڈر جاتا ہے مسلمان کہ یہ اس سے تو بہتر تھا میں عربی سیکھ لیتا. اس کے لیے 50 لغات اور ڈکشنریز کھولنی پڑتی ہیں کہ یہ لفظ کیا لکھا آپ نے, اور وہ والی اردو لکھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں بولی نہیں جاتی. میرا خیال ہے ترجمہ کرنے کے لیے خاص اسکول میں جانا پڑتا ہے کہ پہلے وہ والی اردو سیکھو جس کے تھرو ترجمہ کیا جاتا ہے, اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآنک عربی الگ ہے اور دوسری عربی الگ ہے, یہ بھی 2 نمبر چھوڑ دیں, ایسا کچھ نہیں ہے.
تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ترجمے کی اردو بھی الگ ہے اور لوکل پاکستان کی اردو بھی الگ ہے. یہ تو صاف ظاہر ہو گیا, کیونکہ یہ ترجمے تو ایسے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی صرف اس لیے ہوا ہے, میں آپ کو اس کی سائیکولوجیکل نس بھی بتا دوں, کہ جو بھی ترجمہ کرتا ہے آج کل کے دور میں وہ خود سوچ نہیں رہا ہوتا, اس نے پرانے علماء کے ترجمے کو ہی ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ پورا کا پورا سیلاب نیچے سے نیچے آ رہا ہے. ایک تفسیر نہیں مجھے مل سکی اردو میں جس نے یہ بتا دیا ہو کہ اوپر والی آیت میں تو اللہ نے سبابہ یہ مطلب لیا ہے, ہم نے نیچے والی آیت میں سبابہ کا مطلب اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وجہ جو بھی ہے. نہیں, اتنا تردد بھی نہیں کیا کہ بتا ہی دیں ایک پڑھنے والوں کو کہ اوپر نیچے ایک ہی لفظ ہے, میں نے الگ الگ مطلب کیوں لیے ہیں. میں نے نہیں, کبھی بھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے دجال آسانی سے مسلمان رغمال بنا لے گا اپنے.